बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हल्की फुल्की मुस्कुराहट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। इमरान खान ने तवील तरीन जद्दोजहद के बाद बिलाखिर बाजी पलट दी और इत्तलात हैं कि GHQ में नई डेवलपमेंट पर घंटियां बज चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अहम तरीन फैसले के बाद शहबाज शरीफ तकरीबन फारिग हो गए हैं। अगले 96 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का ऐलान बाकी है और इंपोर्टेड कंपनी तकरीबन भाग चुकी है। जी हां, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम तर खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तीन बड़ी और मेजर डेवलपमेंट जोड़कर देखना पड़ेंगी आपको हमारे गुज़श्ता दो वीलॉग्स के साथ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दो वीलॉग्स में हमारा थंबनेल क्या था। अगर नहीं याद तो हम आपके सामने रखते हैं ताकि ये सारा मामला आपको समझने के अंदर आसानी हो। हमने ये कहा था कि बंदयाल का छक्के पर छक्का, और कल की वीडियो थी और आज सुबह की हमारी वीडियो थी जनाब के चीफ जस्टिस बंदयाल का बड़ा ऐलान, जिसके बाद इमरान खान की वापसी यकीनी हो गई। तो बिल्कुल मामलात उसी तरफ को जाते हुए नजर आ रहे। और एक जुमला मैं अक्सर इस्तेमाल किया करता हूं कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और दूसरा जुमला मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम हैं जनाब मजदूर सहाफ़ी और सिर्फ मेहनत के साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन लेट सही खबरें बहरहाल दुरुस्त साबित हो जाया करती हैं। और तीसरा जुमला वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी, वो नाम नहाद वड्डे तो हैं लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, आपकी मोहब्बतें। तो जनाब मामलात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर नोटिस ले लिया और पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फरामी का जो मामला है उसमें सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है इन चैम्बर। और यह तलब किया गया है 14 अप्रैल को। और इत्तफाकिया कितनी ज़बरदस्त बात है कि 14 अप्रैल को भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर आपको याद होगा चंद दिन पुराना हमारा ट्वीट और गुज़श्ता चंद दिनों के वीलॉग्स के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के 2 सेट्स आपके सामने रखे थे। और उन सेट्स के अंदर हम अपने इस नोटबुक को भी ज़रा थोड़ा सा जो है वो पिछले सफ़ात के ऊपर जाते हैं जो हमने आपके सामने रखा था, लिख रखे थे हमने नाम। हम आपको एक दफ़ा बताते भी हैं, ये नाम हमने लिखे थे और फिर आपके गोश गुजार किए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुरीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। और हमने कहा था आपको कि ये इमरान खान के इस मौक़िफ़ के साथ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, इंतखाबात पंजाब में वक्त पर करवाने के हवाले से उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन्हीं 8 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बना दिया गया। और ये बेंच अहम तरीन मामले यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने जा रहा है। और ये समाअत 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को शुरू हो रही है। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पंजाब के इलेक्शन के हवाले से फैसले की रोशनी में वहाँ भी एक दरख्वास्त स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी की जानिब से दायर की गई थी। वो समाअत के लिए मंजूर हो गई और उसकी समाअत भी कल से हो रही है। और चौथी बड़ी डेवलपमेंट, फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब ये डॉट्स कनेक्ट करते हैं, इंटर कनेक्ट करते हैं तमाम तर चीज़ों को और फिर बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। जनाब फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पहले यहीं से शुरू करते हैं। और दरख्वास्त में फवाद चौधरी की जानिब से इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त में केस में मुझे फरीक बनाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस बैरून मुल्क जाने के ज़ामिन थे। नवाज शरीफ मफरूम मुजरिम हैं। शहबाज शरीफ को बतौर ज़ामिन नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था लेकिन उन्होंने सफाती पासपोर्ट उन्हें जारी कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि केस में मुझे फरीक बनाया जाए। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी फरीक बनाया गया है। अब डान ने इसको कुछ अलहदा से इसमें कुछ एंगल्स रिपोर्ट किए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और फवाद चौधरी के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर मुजरम है। शहबाज शरीफ ने ज़ामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर वापस लाना था लेकिन वापस नहीं लाए। और 21 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ की सेहत की तशवीशनाक सूरत हाल के बाद लाहौर हाई कोर्ट के सर्विसेज अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया था,
جہاں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے خون کی رپورٹ تسلی بخش نہیں، پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں۔ 6 رکنی میڈیکل کیمپ جو ہے میڈیکل بورڈ بنا تھا، اور پھر جس طریقے سے نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر 20 نومبر کو نواز شریف ایئر ایمبولینس کے ذریعے لندن روانہ ہو گئے تھے۔ میڈیا کے باہر گفتگو بھی کی فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ ابھی مریم نواز کا ایک لیک انٹرویو آیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے شریف اور زرداری فیملی نے 8-10 کروڑ روپے کی گاڑیاں توشہ خانہ سے مفت لیں۔ اب تو ان بلٹ پروف گاڑیوں کی قیمت شاید 25 سے 30 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہو جائے، کیونکہ وہ فیکٹری بلٹ پروف گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف اور باقی وزراء نے گھڑیاں لی ہیں، ان کا ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف عمران خان کی ڈکلیئرڈ گھڑی پر فوجداری کا مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے رہا۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیرون ملک فنڈنگ کے معاملات کدھر ہیں؟ یعنی کہ فواد چودھری از ناٹ کمنگ سلو، پاکستان تحریک انصاف از ناٹ کمنگ سلو، اور دہشت گرد تنظیموں سے جو فنڈنگ لیتے تھے نواز شریف اور مسلم لیگ نون، ان کی تفصیلات بھی جلد سامنے لا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، ایسا کہنا تھا فواد چودھری کا۔ پھر فواد چودھری کی اہم ترین سٹیٹمنٹ کہ سپریم کورٹ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکی تو بطور ادارہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب کہ 7 رکنی بینچ کے فیصلہ کے منافی ہیں کارکنوں پر ATC کے مقدمات جو کہ درج کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہماری ریٹ کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، JIT کو غیر آئینی طریقے سے بنایا گیا، پیر سے ہماری درخواست پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، یہ بھی اہم ترین اور بڑی خبر ہے۔ اور اب لے کر چلتے ہیں آپ کو ان ڈاٹس کی جانب جن سے بڑی خبر نکلنے جا رہی ہے، جو اگلے 96 گھنٹے جس کے لیے اہم ہے، جو پہلے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلے ذکر کر لیتے ہیں پنجاب الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جناب نوٹس، اور اس میں کس کس کی طلبی ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ 14 اپریل کو بلایا گیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ، اٹارنی جنرل، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے مقدمے کی سماعت کی، اور دوران سماعت فنڈز کی عدم فراہمی پر عدالت نے سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل اور گورنر اسٹیٹ بینک کو نوٹسز جاری کیے۔ نوٹس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے، اور فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے جس کے نتائج قانون میں واضح ہیں۔ اور اپنے نوٹس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، یعنی پہلے وہ فنڈ جاری کروائیں گے، اس کے بعد پھر معاملات کو توہین عدالت کی طرف لے کر جاتے ہیں یا نہیں، سپریم کورٹ کے اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل 21 ارب روپے کے اجراء کے حوالے سے رپورٹ جمع کرا دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے مذکورہ فنڈ جمع نہیں کرائے، کترا رہی ہے حکومت، اور عدالت عظمیٰ کے 14 مئی کے انتخابات کرانے کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے موقع تلاش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات بھی اپنے ہمراہ لانے کے لیے کہا۔ تمام دستیاب وسائل جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں۔ سیکرٹری خزانہ کو بھی کہا گیا تمام ریکارڈ ساتھ لایا جائے، جناب بتایا جائے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ پنجاب اور KP میں آج تک انتخابات کے حوالے سے کیا ہوا وہ بھی تمام ڈیٹیل لے کر آئیں۔ ان تمام افسران کو الیکشن کمیشن نے 14 اپریل کو ان تمام افسران کو چیف جسٹس نے 14 اپریل کو اپنے چیمبر کے اندر جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور اس طلبی کے بعد کیا ہوگا، واضح طور پر الیکشن کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور اس دوران کئی لوگ ہمارے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ پر آ کر بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے، تو الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی چیزیں اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھیں گی، کیونکہ ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، یہی قدرت کا قانون ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اچھا، اب یہ ہو گیا جناب معاملہ۔ دوسرا اہم ترین معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم، چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق قانون سازی کا معاملہ۔ 8 رکنی بینچ کل سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے، اور جن جج صاحبان کے نام میں نے پہلے آپ کو بتایا، دوبارہ بتاؤں، جسٹس عمر عطا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید، 8 رکنی لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بنا دیا گیا ہے، اور یہ وہ تمام 8 جج صاحبان ہیں جو پرو کنسٹیٹیوشن عمران خان کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ 6 جج صاحبان سردار طارق مسعود، منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، امین الدین، جمال مندوخیل اور اطہر من اللہ بظاہر عمران خان کے اس آئینی اور قانونی موقف کے برخلاف ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو اینٹی کنسٹیٹیوشن نہیں کہتا، کوئی جج کیسے اس بات کا فیصلہ دے سکتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے تو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کہیں گے یہ بھی یہی اگر ان سے پوچھا جائے۔ میں نے کل بھی چیلنج کیا تھا، لیکن یہ چیزوں کو ٹیکنیکلٹیز کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ان کے جو فیصلے ہیں
جو ان کے نوٹس ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ 8 جج صاحبان جن کا ابھی بینچ لارجر بینچ بنا، اب یہ جو مطالبہ ہے حکومت کا فل کورٹ کا، اس کو بھی یہ اڑا کر رکھ دے گا، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ 8-0 سے فیصلہ آنے والا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آپ کو یاد ہوگا، کل کی 2 ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، میں نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر ہو گئی ہیں درخواستیں اس حکومتی قانون کے خلاف جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اسمبلی میں پاس کیا گیا۔ فائز عیسیٰ کو جس دن اسمبلی لے جایا گیا پارلیمنٹ، اسی دن یہ سارا معاملہ ہوا، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے جسٹس بندیال کا بڑا فیصلہ آئے گا، تھم نیل آپ کو یاد ہوگا، وہ یہی بڑا فیصلہ ہے۔ 8 رکنی بینچ بن گیا ہے اور 4 درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس ایکٹ کی منظوری کے خلاف، 2 درخواستیں وکلا اور 2 درخواستیں شہریوں کی جانب سے ہیں کہ اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزاروں میں سے سب کا موقف ہے کہ پارلیمان کا سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی آئینی اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے رولز 1980 میں بنے تھے، آرٹیکل 183(3) کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو ایکٹ کے تحت بھی حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آئین اور قانون کی بات ہے جناب۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بل کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، جو کل دن 11:30 بجے اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ 8 جج، خبر کے اندر بھی وہی جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے تھے، دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بار بار آپ کے سامنے جج صاحبان کے نام رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ذہن نشین کر لیں آپ، یہ 8 وہ ججز کا سیٹ ہے جو کہ اس وقت عمران خان کے پرو کنسٹیٹیوشن مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، دونوں مستقبل کے چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک مستقبل کی چیف جسٹس، جسٹس اطہر رضوی ہیں، اور پھر آخر پہ جسٹس شاہد وحید جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس، یعنی اس سیٹ کے اندر ایک موجودہ چیف جسٹس ہیں، 4 آئندہ کے چیف جسٹس ہیں مستقبل کے، جو کہ 2031 تک آئیں گے، جب انشاءاللہ تعالیٰ ملک میں عمران خان کی حکومت ہوگی۔ اچھا، اب کیبنٹ نے یہ 28 مارچ کو اس کی منظوری دی اس بل کی، اس کے بعد 29 مارچ کو قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا، صدر کو بھیجا، صدر نے جناب اس سے پہلے 30 مارچ کو سینٹ سے منظور کرایا، صدر کو بھیجا، صدر نے پھر اس کو کہا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور انہوں نے یہ واپس بھیج دیا پارلیمنٹ کو۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے جوائنٹ سیشن کے اندر اس کی منظوری دی اور دوبارہ صدر مملکت کو یہ بھجوایا ہے کل، اور دعویٰ کیا ہے اس بات کا کہ اگلے 10 دن کے اندر اگر یہ منظور نہیں ہوتا تو یہ ایکٹ قانون بن جائے گا، یعنی 20 اپریل تک۔ لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آ گیا۔ اب اگلے 96 گھنٹے کیوں اہم ہیں، اور جی ایچ کیو میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گھنٹیوں پر گھنٹیاں کیوں بج اٹھی ہیں، بڑے لیول پر ملاقاتیں کیوں ہوں گی، یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ گھنٹیاں وزیراعظم ہاؤس سے جی ایچ کیو بھی بجائی جا رہی ہیں شہباز شریف کی جانب سے، کیونکہ ان کی فراغت اب یقینی نظر آ رہی ہے، امپورٹڈ کمپنی کا بھاگنا بھی اب یقینی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگلے چند دنوں میں ہو کیا رہا ہے، 1 2 3 کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 13 اپریل 8 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس اہم ترین معاملے کی سماعت کر رہا ہے جو چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق ہیں، جس پر قدغن لگانے کی کوشش کی پارلیمنٹ نے۔ 14 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کا معاملہ، اس کے اوپر سپریم کورٹ سماعت کرنے جا رہی ہے، ان چیمبر سماعت، پوچھا جائے گا ہاں جناب فنڈ کہاں ہیں، کیوں نہیں دیے۔ اور کل ہی پشاور ہائی کورٹ کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے اہم ترین معاملے کی سماعت کرنے جا رہی ہے۔ 15 اپریل کو وکلا کا لاہور کے اندر کنونشن، جو کہ لطیف کھوسا، اعتزاز احسن وغیرہ کروا رہے ہیں، بڑی تعداد میں چوٹی کے ماہرین اس کے اندر شرکت کر کے معاملات پوری قوم کے سامنے رکھیں گے، کون آئین اور قانون کی خلاف ورزی اس اہم ترین معاملے کے اوپر کر رہا ہے۔ 17 اپریل کو اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر پاکستان بار کونسل کے وکلا کا بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بھی ممکنہ طور پر ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے حوالے سے یہ چیزیں ہوں گی، انہی کے اوپر بات ہوگی۔ بہرحال جنگ جیو گروپ یہ کوشش کرتا ہے، جیسے آج اس نے ایک خبر لگائی پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں جا کر بڑا اچھا کیا، جسٹس انور ظہیر جمالی بطور چیف جسٹس جا چکے ہیں۔ تو جناب آپ کو کلیئر کر دیں، چیف جسٹس انور ظہیر جمالی بطور چیف جسٹس وہاں پر گئے تھے، ہمیں یہ بتایا جائے کیا وہاں پر وہ سیاستدانوں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس طرح سے جا کے بیٹھے تھے، ان کی سیاسی تقریریں سنی تھیں، اور کیا اسی طرح جا کے انہوں نے وہاں پر کوئی تقریر بھی کی تھی، اور کیا اس قسم کے ماحول کے اندر گئے تھے کہ جب ملک میں یہ سیاسی پولرائزیشن اور ٹینس ماحول تھا، اور ایسے ماحول کے اندر گئے تھے کہ جسٹس انور ظہیر جمالی کے نیچے کوئی اور، یہی سوال آپ سے پوچھتے ہیں، جسٹس انور ظہیر جمالی گئے تھے نا، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے، تو اس کے بعد ان کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانے کی کیا ضرورت تھی، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ پرو پی ڈی ایم موقف رکھتے ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات کو لینے کے حوالے سے موقف رکھتے ہیں، تو سوال تو پیدا ہوگا جناب۔ اس لیے پاکستان بار کونسل اور جنگ جیو گروپ کی یہ جو وضاحت ہے، یہ بالکل بھی اس طور نہیں ہے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے،
اور بالآخر معاملات آہستہ آہستہ، جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے پیر تک، 4 دن ہے، 96 گھنٹے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی ہوئی یقینی طور پر نظر آئے گی۔ عمران خان یہ جنگ جیتتے نظر آئیں گے، امپورٹڈ کمپنی بھاگتی نظر آئے گی۔ اور ویڈیو کے آخر میں کہ الحمدللہ اس دوران ہم نے اپنے دوسرے پلیٹ فارم پاکستان الیکشن سیل کے اوپر ویڈیوز جو پنجاب کے حلقوں کے متعلق ہیں وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ 35 اضلاع کے اعداد و شمار ہم پیش کر چکے ہیں، اگلے 2 دنوں میں 2 مزید اضلاع کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر کنٹینیوس اس پلیٹ فارم پر الیکشن سے متعلق خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور یہاں پر اسی طرح بریکنگ نیوز سیاست کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔